नाज़रीन सलाम व आदाब। आज हम पढ़ेंगे नवाए उर्दू का एक ख़ूबसूरत चैप्टर, ख़ूबसूरत सबक जिसका नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। जिसका नाम नहीं है बल्कि इस चैप्टर का नाम औरतों के हुकूक़ है, जिसके लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो जिस मज़मून के बारे में हमें जानना होता है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस मज़मून के बारे में, इस मौज़ू के बारे में लिखने वाले कौन हैं। मज़मून है, टाइटल है औरतों के हुकूक़, तो इसके लिखने वाले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। मज़ामीन सर सैयद में से, सर सैयद के बहुत सारे मज़ामीन में से एक मज़मून है औरतों के हुकूक़। इससे पहले हम जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे। 1817 को सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए और सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 में अलीगढ़ में हुआ। और सर सैयद अहमद ख़ान का मकबरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद सर सैयद हाल और सर सैयद हाल नॉर्थ दोनों के बीच में जो मस्जिद है वहीं सहन में मकबरा है। दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान 1817 को पैदा हुए। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। सैयद अहमद ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फैज़ हासिल किया। अहले कमाल उन लोगों में से जो लोग बड़े इल्म वाले होते हैं, उनको अहले कमाल कहा जाता है। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाज़मत इख्तियार की, नौकरी इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई, अपॉइंटमेंट हुआ। 1862 में जब वह गाज़ीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफ़िक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ़ उलूम इल्म की जमा, ख़ास कर साइंसी उलूम के मुताबिक मुताले को फ़रोग़ देना था। यानी साइंटिफ़िक सोसाइटी का मकसद क्या हुआ? साइंटिफ़िक सोसाइटी का मकसद यह हुआ कि साइंस की जितनी भी तालीमात है, ठीक है, उनको क्या करना, उनके मुताले को तरक्की देना, आगे बढ़ाना, ताकि इंसान साइंस जाने और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, नई नई जो ईजादें हो रही है वो उनसे रोशनास हो जाने। 1869 में सैयद अहमद ख़ान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए, यानी इंग्लैंड गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ आने के बाद उन्होंने पूरी तहरीर जाने का, फिर वहाँ क्या क्या वाक़या पेश हुआ, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या देखे, उन पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुसाफिराने लंदन। सफ़रनामा है, क्या नाम है? मुसाफिराने लंदन। और अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर, तरीक़े पर एक रिसाला मैगज़ीन तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। रिसाले का नाम क्या है? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, ये आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो उर्दू डिपार्टमेंट है, शोबे उर्दू डिपार्टमेंट और सर सैयद हाउस के बीच में एक जगह है, वहीं लिखा हुआ तहज़ीब ऑफ़िस है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक ऑफ़िस, और यहीं से रिसाला निकलता है। इससे उर्दू में मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली, यानी मज़मून निगारी को बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई, फ़ायदा हुआ। सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1857 में एक स्कूल कायम किया जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। ये स्कूल 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। 1878 में सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल, सरगर्मी का मतलब एक्टिविटी, कॉलेज की देखभाल, निगरानी, तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे, किताबें लिखते रहे, उसी को कहते हैं तसनीफ़ व तालीफ़। किताब लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं तसनीफ़ व तालीफ़। उनकी मुतअद्दिद तसनीफ़ की जमा तसानीफ़, आसारुस सनादीद जो पुरानी बिल्डिंग और इमारत के बारे में लिखी हुई है। असबाब बगावत हिंद का जो असबाब बगावत हिंद
ہندوستان میں جو بغاوت ہوا 1857 میں، اس کے کیا سبب تھے، کیا ریزن تھے، کیا کوسز تھے، کس کی بنیاد پر وہ اسباب ہوا، اس پر سر سید احمد خان نے کتاب لکھی جس کا نام اسباب بغاوت ہند ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب اس کا نام ہے سرکشی ضلع بجنور، خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں شامل ہوئے، کئی والیوم میں شامل ہوئے، جن میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ سر سید نے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا طریقہ رائج کیا۔ اردو ایسے یعنی مضمون اور انشائیہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں سر سید اور ان کے رفیقوں نے، دوستوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ سر سید اپنے زمانے کے بڑے مصلحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ داری لی ہے۔ اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ عورتوں کے حقوق پر ان کا یہ مضمون بھی ان کی اصلاحی خدمات کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سر سید احمد خان کی ایک مختصر زندگی دیکھے، ان کی ایک جھلک دیکھے۔ ویسے ان کی بائیوگرافی جو لکھنے والے ہیں، سوانح ان کے جو لکھنے والے ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کے سر سید کے سوانح کا نام ہے حیات جاوید۔ اس پر سر سید احمد خان کے بارے میں پوری کتاب ہے، الگ الگ حصے میں، الگ الگ زمانے کے بارے میں، خدمات کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں حیات جاوید میں۔ مزید پڑھنا ہو تو آپ لائبریری سے حیات جاوید نکالیے اور ضرور پڑھیے۔ مضمون دیکھتے ہیں، عورتوں کے حقوق۔ حق کی جمع کیا ہوتا ہے؟ حقوق ہوتا ہے۔ تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت گل مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ تربیت یافتہ وہ لوگ جو مہذب ہوتے ہیں، جو تہذیب سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تربیت یافتہ۔ یافتہ کا مطلب پایا ہوا۔ شور مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں با اعتبار آفرینش کے مساوی ہیں۔ با اعتبار آفرینش کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ با اعتبار سے آفرینش کا مطلب پیدائش، تو پیدائش کے اعتبار سے مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں، اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ کم اور حقیر کا مطلب کم سمجھنا۔ بئیں ہما کا مطلب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت یعنی عزت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے، اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ یہاں اس میں کہنا چاہتے ہیں، سر سید احمد خان اس مضمون میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مذہب اسلام نے عورتوں کو جو عزت، قدر و منزلت، جو اخلاق اور تہذیب، جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ کسی اور ملک نے نہیں دیا ہے آج تک۔ مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں۔ اختیارات اور حقوق جو ہے مرد اور عورت دونوں کے برابر ہیں، اور یہ مسلم ہے، تسلیم کیے گئے ہیں۔ حالت نابالغی یعنی امیچور، جب میچور نہ ہو، بالغ نہ ہو، جس طرح عقل و شعور کی منزل کو نہ پہنچا ہو، جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متصور ہے۔ یعنی جب انسان نابالغ ہوتا ہے، امیچور ہوتا ہے، تو وہ بے اختیار ہوتا ہے، اس سے ہم کوئی معاہدہ، کوئی ٹریٹی، کوئی حلف نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی ہے۔ الا بعد بلوغ، مگر یہ ہے کہ بلوغ کے بعد، میچور کے بعد، وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہیں، اختیار ہے اس کے پاس، اور ہر ایک معاہدہ کے لائق ہیں۔ اس سے کوئی بھی معاہدہ کیا جا سکتا ہے، ٹریٹی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح مرد، اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے۔ جس طرح کہ مرد کا بے رضا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بے رضا کا مطلب بغیر راضی کیے، اسی طرح عورت کی بلا رضا، یہاں بھی مطلب بغیر رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تمام جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے، اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے، یعنی خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہے عورت کو۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی ذات، اس کی جائیداد ان معاہدوں، دستاویزوں کی بابت جوابدہ ہیں۔ جو بھی ذات ہے، جائیداد ہے، معاہدے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کے وہ جوابدہ ہیں، ان کے خود وہ ذمہ دار ہیں جو اس نے تحریر کی ہوں۔
جو جائیداد قبل شادی، شادی سے پہلے اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی، اس کے پاس جو آیا وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کے محاصل لینے والی ہیں، وہ خود اس کا حساب کتاب لینے والی ہیں۔ وہ مثل عورت کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مال سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، فروخت کر سکتی ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ ہبہ کا مطلب کسی کو دے دینا، وصیت کا مطلب کسی کے نام سے کوئی چیز وہ کر دینا کہ میری زندگی نہیں رہی تو تم یہ کام کر لینا، یہ چیز لے لینا، اور وقف کر دینا، دے دینا۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب وراثت ورثہ پا سکتی ہے، یعنی وارث کی حق ہے، وراثت میں جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں تو اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے اگر شوہر اگر مر گیا تو اس کے حصے میں جو کچھ آئے گا جائیداد میں تو اس کو اس کا حق ملے گا۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔ وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا اور جزا پا سکتی ہے۔ سزا یعنی پنشمنٹ، جزا یعنی فائدہ، بدلہ جو مرد پا سکتا ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف مردوں کے حقوق کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع، خاطرداری، محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام و خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کی ہر طرح پر خوش ہونا، یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا بیہیو کرنا، حسن معاشرت، سوسائٹی میں اچھی عزت اور آبرو رکھنا، اور تواضع یعنی خاکساری دکھانا، عاجزی دکھانا، خاطرداری میں کمی نہ کرنا، ٹھیک ہے، محبت، انسیت رکھنا، محبت رکھنا، ٹھیک ہے، لحاظ کرنا، آسائش رہنا، اچھے سے رہنا، آرام اور خوش اور فرحت، ہر چیز ایک ہی میننگ ہے، مترادف الفاظ ہیں، اور ان کو ہر طرح پر خوش رکھنا، اور بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس، یعنی انیس کا مطلب ہوتا ہے دکھ سکھ جس سے آپ شیئر کرتے ہیں، انس رکھنے والا، محبت رکھنے والا دوست، جلیس کا مطلب ساتھی، رنج و راحت، رنج کا مطلب پریشانی، راحت کا مطلب آرام، دونوں کا شریک، اور اپنے کو ان کی اور ان کو اپنی باعث مسرت تقویت کے سمجھنے پر ایک دوسرے پر منحصر، یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کہ ایک دوسرے سے مل کر کوئی کام کریں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ بحث ہے بلا شبہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے تربیت یافتہ ملکوں میں، یعنی ایسا ملک جو تربیت یافتہ ہیں، جو مہذب ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں، یعنی وہ ملک، وہ کنٹری جو تربیت یافتہ ہیں، جو مہذب ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے تمام چیزیں یہ سب ہوتی ہیں، اور جس وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے بیہیو اور اخلاق سے پیش کیے آئے جاتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منہا، ٹھیک ہے، اللہ بچائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ کس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں؟ ایسے قانون سے، ایسے اصول سے، ایسے بیہیو سے جو عورتوں کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح، اسی لیے یہاں نعوذ باللہ منہا کرتے ہیں۔ مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبت عورتوں کے نہایت ناقص اور خراب تھا، مہذب قوموں کے یہاں پہلے اچھے قانون نہیں تھے عورتوں کے متعلق، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا، یعنی محنت کر کے انہوں نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا بیہیو کیا، تو آج وہ لوگ ترقی کر گئے۔ اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبت عورتوں کی اور ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، یعنی مسلمان اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، مہذب جو ممالک ہو گئے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان لوگوں کے پاس عورتوں کے خیالات سے زیادہ اچھے مقام نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے ترقی کی، ان لوگوں نے اسٹڈی کیا، لوگوں کے بیہیو کو دیکھا، تو دھیرے وہ لوگ عورتوں کے مرتبے ان کے مرتب کیے اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے لگے، غرض کہ ان کو جو اسلام میں جو عورت کا مرتبہ دیا تھا وہ لوگ بھی اس کو پیروی کرنے لگے۔ لیکن اسلام نے جو مسلمانوں کے لیے جو قانون بنایا تھا وہ
مسلمانوں نے اس پر عمل نہیں کیا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ، یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہے، یعنی مسلمان قوم پر تمام قوم ہنستی ہے، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب، یعنی ہم سب جو برائی کرتے ہیں، مسلمان جو برائی کرتا ہے اس کی وجہ سے قوم کی قوم ایک حالت پر ہے، الا ماشاء اللہ، مگر یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں، اچھے سے پیش آتے ہیں عورتوں کے ساتھ بھی، اور ان کے تمام حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ظاہر سی بات اس کے باوجود کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ مسلمان کے بجائے اسلام پر ہی الزام لگا دیتے ہیں، عیب لگا دیتے ہیں۔ بس اب یہ زمانہ نہیں کہ ہم ان باتوں کو غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم شرم کریں، اپنے چال چلن کو درست کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے، جس طرح مذہب اسلام روشن ہے، اس کے قانون ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خود اپنے چال چلن سے اس نے روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں، یعنی لوگوں کو یہ نہ سمجھائیں کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنے چال چلن کو، اپنے کردار کو، اپنے چلنے کے انداز، بولی چالی کو، اخلاق کو اب ایک مہذب بنائیں، اور تب جا کر کے ہم کو لگا کہ ہاں واقعی ہم مسلمان ہیں، تب سے اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے۔ ورنہ ہم اپنی ایکٹیویٹی کی بنیاد پر، غلط طور طریقے کی بنیاد پر یہ نہ ہے کہیں کہ اسلام یہی سکھاتا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تلخیص کا مطلب خلاصہ کیا ہوا۔ اس مضمون کے لکھنے والے کون تھے؟ سر سید احمد خان تھے۔ سوال دیکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسلام نے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات دیے ہیں۔ حالات نابالغی سے لے کر، یعنی امیچور سے لے کر بالغ ہونے تک جو اختیارات مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا، عورت اپنی شادی خود کرنے کی مختار ہے، جیسا کہ بتایا گیا۔ عورتوں کو شادی سے قبل اور شادی کے بعد جو جائیداد ملے وہ اس کی خود مالک ہے، اور جس طرح چاہے اس کا استعمال کر سکتی ہے، وہ اپنے مال سے جائیداد خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تمام گناہوں اور ثوابوں کے عوض عورت دنیا و آخرت میں سزا و جزا پا سکتی ہے، مرد بھی پا سکتا ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن کیا ہے؟ تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہوتا ہے؟ تربیت یافتہ ممالک میں عورتوں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا جاتا ہے، وہاں کے معاشرے اچھے ہو گئے، سوسائٹی اچھی ہو گئی، لوگ ان سے اچھے پیش ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کے قانون ناقص تھے، عیب تھے، لیکن اب ان لوگوں نے ترقی کر کے اپنے آپ کو سدھار لیا ہے۔ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا بیہیو کرنا چاہیے، ان کی آپسی زندگی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور تناؤ سے نہیں رہنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، اور ایثار اور قربانی کے ساتھ ایک دوسرے کو مل جل کر رہنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، کسی ایک پر پورا بوجھ نہ ڈالا جائے، ٹھیک ہے، اور مل بانٹ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ وہ دوسری جگہ جانے کے لیے بضد ہو جائیں، یا مطلب ہمیشہ گھر میں رہ کر کے اریٹیشن فیل کریں، بوجھ فیل کریں، ٹینشن کریں، تو خودکشی کے لیے مطلب اپنے آپ کو مائل کریں، اس طرح کا ایسا بیہیو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مرد و عورت دونوں اگر محبت کی بنیاد پر اگر رہیں، ایک دوسرے کی مدد کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اگر کس طرح سے زندگی آگے بڑھے گی، دونوں مل کر فیصلہ کریں گے، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اچھے سے ایک دوسرے کا برتاؤ کریں گے، تو پھر زندگی دونوں کی اچھی گزرے گی۔ اس کا یہی جواب ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ مضمون ختم ہو گیا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔